लैंड क्रूजर लेटेस्ट मॉडल 10 करोड़ 40 लाख रुपए की। तो वो वहां जाके 2 बैग्स उतार लिए गए तो एक खातून ने शोर मचाना। नवाज शरीफ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है जो हाफिजाबाद वाले जलसे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। मेरी इस दरख्वास्त के साथ कि अगर आपको हमारी बातें पसंद हैं तो बराए करम हमारा चैनल यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस जानिब राग़िब करें। 18 दिन इलेक्शन में बाकी हैं, कोई मुल्क में कोई गहमा गहमी, कोई इलेक्शन का माहौल नज़र नहीं आ रहा। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ना, मुझे तो नज़र आ रहा है यार। जो लोग नोट बना रहे हैं इलेक्शन में उनको नज़र आ रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा। वो मुखबरी मैं तुम्हें बाद में दूंगा। असल में यार देखो, बात ये है कि मुझे पता था कि ये इलेक्शन की जो कैंपेन है इसको बनने ही नहीं दिया जाना, कैंपेन का माहौल नहीं बनने दिया जाना। जैसे मैं आखिरी दिन तक कहता रहा हूँ, अभी लास्ट व्लॉग में भी अर्ज़ किया था कि मुझे इस बात पे भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। और आज भी गालिब अक्सरियत जो मामलात पे नज़र रखने वाले लोग हैं उनकी गालिब अक्सरियत का यही गुमान है या वो इस बदगुमानी का शिकार है कि पता नहीं इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। और यही मेरा ख्याल है कि मतलूब व मकसूद है कि इसी मखमसे में रखी जाए बात सारी कि इलेक्शन पता नहीं होने हैं या नहीं होने, और अगर होंगे तो किन हालात में होंगे। यही मेरा ख्याल है, ये जो मखमसा है ये ताकतवर लोगों को शायद सूट करता है, और ये जो गुमगू की कैफियत है ये शायद उन लोगों को सूट करती है, और एंटी पीटीआई फोर्सेस जितनी भी हैं उनको सूट करता है। पीटीआई को शायद उनके ख्याल में इससे नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने देखो एक बात पे तो सारे मुत्तफ़िक हैं, जितने न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर्स हैं पॉलिटिक्स पे नज़र रखने वाले, वो ये कहते हैं कि अगर 55% से ज़्यादा पीटीआई अपने लोगों का जो है टर्नओवर वो करने में कामयाब हो जाती है, लोगों को बाहर निकालने में, वोट डालने के लिए घरों से निकालने में कामयाब हो जाती है, तो फिर धांधली और धांधला जो भी कर लें, फिर मेरा ख्याल एंटी पीटीआई फोर्सेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई रास्ता निकालना, फेस सेविंग करना। लेकिन मेरी बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ इफ़ एंड बट्स हैं मेरे जहन में। लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना भाईजान, वो ये है कि जो जेल में बैठा हुआ एक है जो इस सारे निज़ाम का बागी कहलवाने में फ़ख्र महसूस कर रहा है, उसको भी ये परेशानी लायक है। और वो वाहिद परेशानी है जो एक जिसको कहना चाहिए कि इस वक्त उसके लिए मसला बनी हुई है। वो वाहिद परेशानी ये है कि ये जो पार्टी ये सिंबल लेने के बाद पार्टी में जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफ और इख्तलाफी ये जो रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस पर वो खान साहब परेशान है, और ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। और इसको किसी तरह रोकने की तदबीर की जा रही है कि जो भी फ़ैसला एक जगह से हो गया है उसको दिल से कबूल किया जाए। और ये अफवाह साजी की जो फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं ये पीटीआई के अंदर से नहीं है, ये कहीं और से कर रही हैं, और नुकसान बहरहाल पीटीआई का होगा। मेरे पास भी बहुत सारी ख़बरें हैं ऐसी कि जिससे पता चलता है कि मामला उस तरह नहीं है जैसे नज़र आ रहे हैं, और फ़ैसला जो है वो एक जगह पे होता है और वो कहीं और जाके तब्दील हो जाता है, बाहर आते हुए जेल से बाहर आके तब्दील हो जाता है। लेकिन वो जो जेल में बंद बंदा है उसकी ख्वाहिश ये है कि अगर कभी आप किसी के पास भी कोई ऐसी ख़बरें हैं तो वो अगर वो तस्दीक भी हो जाए उन ख़बरों की, तो मनफी ख़बरों को, इख्तलाफी ख़बरों को बहुत ज़्यादा अहमियत ना दी जाए इस वक्त, क्योंकि इख्तलाफ की ख़बर, जब इख्तलाफी ख़बर सामने आ जाती है और जो उससे नुकसान होता है उसकी जो रफूगिरी है, उस नुकसान का जो अजाला करने के लिए वक्त नहीं है, और सीधी बात है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है।
عمران خان صاحب خود تو آ کے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافی امور کو شروع میں ہی دبا دیا جائے، نہ ہوا دی جائے۔ الیکشن سمبل نہ ہونے سے کتنا فرق پڑے گا؟ یار اچھا، بہت زیادہ پریشانی کی لہر ہے پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اس حوالے سے۔ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن ڈے تک کوئی فرق پڑے گا۔ دیکھیں الیکشن ڈے کے بعد جو ہوگا وہ تو ہوگا، اس میں بھی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن آپ ایک موٹی سی بات ذہن میں رکھیں کہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، بہت بہت بڑے حلقے ہوتے ہیں، دیہی حلقے، ضلع کونسل کے جو حلقے ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے آدھا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو جو ضلع کونسل کے حلقے تھے ان میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی گروپ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے اپنے سمبل ہوتے تھے۔ کیا کبھی کوئی امیدوار اس وجہ سے ہارا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز تک اپنا انتخابی نشان نہیں پہنچا سکا؟ نیور، کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے ان الیکشنز میں بھی انتخابی نشان کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے۔ ہاں یہ جو، اور دونوں طرف سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مووز اور کاؤنٹر مووز دونوں طرح تیار کی جا رہی ہیں۔ بعض افواہیں یہ ہیں کہ جی پولنگ ایجنٹس کو اٹھا لیا جائے گا، پہلے پولنگ ایجنٹس کو کیسے اٹھا لیا جائے گا، پھر افواہوں والا معاملہ ہے۔ بھئی پولنگ ایجنٹ تو بنتے ہی الیکشن کی صبح، بالکل ٹھیک ہے، تو اتنا تو کوئی احمق اور بیوقوف امیدوار نہیں ہوگا پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا حمایت یافتہ جو پہلے ہی اپنے پولنگ ایجنٹ بتا دے۔ پھر لاکھوں کی تعداد میں پولنگ ایجنٹس کو اٹھانا، لاکھوں کی تعداد میں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ہاں بعد میں جو مسئلہ ہے جو درپیش آئے گا وہ اس صورت میں بھی آنا تھا جب پی ٹی آئی الیکشن سمبل پہ لڑتی، پھر بھی ہارس ٹریڈنگ پھر بھی ہو جانی تھی، تو وہ ابھی بھی اس کا امکان باقی ہے۔ لیکن ہارس ٹریڈنگ میں بھی اس دفعہ جو پبلک کا بیک لیش ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگا، وہ نظر آ رہا ہے، آن گراؤنڈ نظر آ رہا ہے۔ اصل میں یہی تو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو آپ نے گزشتہ روز بھی دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے جو حافظ آباد والے جلسے میں، اب ان کے جو بعض لوگ ہیں جو ان کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے بہت ہارش بولتے ہیں، وہ بھی بڑے مزے سے کہہ رہے تھے کہ 30-40 ہزار لوگ تھے، کم تھے زیادہ، 30-40 ہزار لوگ، ہیل آف کراؤڈ، 30-40 ہزار لوگ حافظ آباد میں جمع کرے، کسی کے مطلب یہ خالہ جی کا واڑا ہے 30-40 ہزار۔ میں نے وہاں پہ بھائی جان کم از کم 4 یا 5 جرنلسٹوں کو اور اپنے دوستوں کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے بندے گننے ہیں، کرسیاں نہیں گننی، بندے گننے ہیں، یقین کرو کہ، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے ویریفائی کر کے بالکل نیوٹرل ہو کے بتاؤ۔ اب وہ جناب علی کو 5 ڈویژنز نے پورا زور لگایا تھا اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، لیکن میں پورے ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حافظ آباد والے جلسے میں میرے ایک آبزرور دوست کا کہنا ہے کہ 5,500 لوگ تھے، اور جس نے زیادہ سے زیادہ تعداد بتائی ہے اس نے 7,000 بتائی ہے، تو 5 دوستوں کی جو فگر ہے وہ 5,000 سے لے کے 7,000 تک، 5,500 سے 7,000 کے قریب ہے۔ اتنی ایکوریٹ ہے اور اتنی وہ کم ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میاں صاحب کے ڈپریشن اور گلا خراب ہونے کی وجہ یہی چھوٹے جلسے ہیں کہ ایک وجہ تھی، لیکن یہ وہاں پہ گلا خراب ہونا نہیں تھا بلکہ کچھ اور سسٹم کے حوالے سے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جو ہیں اب وہ کچھ کبھی اپنے فیصلوں پہ، ایک تو میاں صاحب کی واقعی صحت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک بہرحال اس ملک کے وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کی صحت جو ہے وہ واقعی خراب ہے، لیکن اتنی خراب نہیں ہے کہ وہ جلسے نہ کر سکیں۔ تو جلسے نہ کرنے کی یا جلسوں سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی جو وجہ ہے، یا اپنی تقریر ادھوری چھوڑنا ہے یا بے ربط سی ہے، اس میں ایک فیکٹر کسی حد تک صحت کا ضرور ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو اس وقت حالات بن گئے ہیں نا، ان حالات نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے۔ اصل میں دیکھو سچی بات بتاؤں، میں تو اگر میں بالکل ایمانداری کے ساتھ بتاؤں کہ اگر میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جگہ ہوتا تو میں کبھی بھی ان حالات میں وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی ڈیل نہ کرتا، کوئی الیکشن بھی نہ لڑتا۔ اچھا، لیکن میں پوری ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس عمر کے حصے میں آ کے آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کو بچے تو نہیں ہیں، 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو اس سیاست کی مطلب جتنا گہرا شعور ہے، ادراک ہے، جانتے ہیں حالات کو، گراؤنڈ فیکٹس کو جانتے ہیں کہ آپ کی پاپولیرٹی اس وقت آپ کی سیاسی زندگی کی نچلی ترین سطح سے بھی نیچے گر چکی ہے۔
یعنی آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ 7-8% سے زیادہ نہیں ہے, میکسیمم اگر کہیں پر ہے تو وہ 10-12% ہوگی, ٹھیک ہے. اور دوسری جانب مسئلہ آپ کے ساتھ یہ درپیش آ رہا ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی کی انتہا پہ ہے, وہ 70-75-80% کو ٹچ کر رہا ہے. آپ کو عوام میں آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ پوسٹر لگاتے ہیں, آپ بینر لگاتے ہیں, اس پر آپ جو ناراض لوگ ہیں وہ کس طرح سے آگے اظہار محبت کرتے ہیں, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. لیکن اور پورے سسٹم کو آپ نے تہس نہس کر کے اس ایک ڈیل کے نتیجے میں آپ نے کہا کہ نہیں, میں نے یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو پھر میں یہ کرو گے تو پھر میں وزیر اعظم بنوں گا, ٹھیک ہے. اور آپ کی صاحبزادی یہ مختلف جگہوں پہ بتاتی ہیں جا کے کہ میں جلسہ کرنے آ گئی ہوں, اور پاپا جو ہیں وہ ملک کی اکانومی درست کرنے کے لیے میٹنگ کر رہے تھے جب میں آئی تھی. تو عجیب و غریب آپ کو جواز تراشنے پڑ رہے ہیں, عجیب و غریب قسم کی آپ کو باتیں بنانی پڑ رہی ہیں. تو مجھے تو سچی بات ہے کہ نواز شریف صاحب پہ ترس آتا ہے, رحم آتا ہے کہ عمر کے اس حصے میں آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہوئے ہیں, اور قدرت نے آپ کے لیے یہ کتنا مشکل وقت پیدا کر دیا ہے. مطلب کسی اور بھی ذریعے سے آپ اگر آپ کو کیسز ہی ختم کروانے تھے, اگر آپ کو یہ سارا کچھ کرنا تھا, تو اور بھی میری ذاتی رائے یہ ہے, بہت ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں, کہ اس سے آسان راستے موجود تھے. آپ نے بہت مشکل راستہ چنا ہے. آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے جب آپ دوسری بار وزیر اعظم بنے ہیں تو آپ کو آپ بہت زیادہ خوش نہیں تھے, دوسری نہیں تیسری بار. تو آپ بہرحال میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہی کہتا ہوں کہ ہماری نا جو ایک خاص یہ ایک سائیکی ہے, مینٹالٹی ہے ہماری اشرافیہ کی. نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, پوری ہماری اشرافیہ کی ایک مینٹالٹی ہے کہ اقتدار کو گلے سے لگا کے رکھنا ہے. ہمارے سارے مفادات تب پورے ہوتے ہیں جب ہم اپنے سیاست میں رہیں, اقتدار میں رہیں, اور اقتدار کو گلے سے لگا کے رکھیں. یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارے لیے, بہت بڑا ایشو ہے ہماری. ڈھیٹ ہو گئے ہوئے سر, اشرافیہ ڈھیٹ ہو گئے ہوئے ہیں, سچی بات ہے. اور وہ پھر اپنی عزت بیزتی وہ نہیں دیکھتے کہ کہاں تک جا رہی ہے, اور ڈٹائی کی آخری حدوں کو چھوتے ہیں. پھر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, لتھی چڑی کا احساس بھی نہیں رہتا. وہ آپ نے وہ بندے کی بات سنی تھی نا, وہ بیٹھا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ مغرب کی اذان ہوتی ہے تو وہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہوتا ہے, تو اس کا بیٹا جو ہے وہ وضو کر کے مسجد جا رہا ہوتا ہے. تو جو سگریٹ کے کش لگانے والا بندہ ہے, اس کا باپ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹا, یعنی میرا پوتا دیکھو کتنا نیک انسان ہے, مغرب کی اذان ہوئی ہے تو وہ فوراً وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اور تم بے شرم انسان بیٹھے سگریٹ کے کش لگا رہے ہو. تو وہ آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے اپنے ابا سے کہتا ہے کہ پھر دیکھ لیں اپنی تربیت اور میری تربیت کا اثر. ڈٹائی یعنی کہ اشرافیہ کی بھی یہی ڈٹائی ہے. سر آپ کے پاس جو آپ نے خبر کی بات کی, مخبری کی بات کی تھی شروع میں, تو وہ تو بتائیں ذرا. بھائی جان میں وہ دیکھیں, یہ بازار لگا ہوا ہے اور لوگوں ٹکٹوں کی ہے, اس میں جو تازہ ترین انتہائی افسوسناک جو بات ہے نا, وہ خبر جو ہے وہ دونوں جگہ سے ہے, فیصل آباد میں بھی, لاہور میں بھی, جگہ جگہ لگی ہوئی ہے. بھائی جان فیصل آباد میں تو بھائی جان ہمارے جو فیصل آباد والی جو سب سے مضبوط سرکار ہے نا, وہ تو رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے. اچھا, ٹھیک ہے جی. رانا صاحب دا گریٹ نے یہ کیا فیصل آباد میں کہ وہاں پہ وہ ٹیکنیکل ہے کہ اپنے وہ عابد شیر علی کے نیچے جو 2 MPAs ہیں, ان میں سے وہ ٹکٹوں کی جو ریوالونگ ہوئی ہے کینسل ہو گئی. وہ ایک طاقتور بندے کی طرف سے دوسری ٹکٹ آ گئی. عابد شیر علی کے جو والد صاحب ہیں وہ نواز شریف کے پاس پہنچ گئے, پھر ایک ٹکٹ کینسل ہو گئی. اب وہ سارا کچھ کرنا کیوں پڑا؟ وہاں پہ پرابلم صرف اتنی کرنی پڑی تھی ان کو, اس وجہ سے کرنی پڑی تھی کہ ملک نواز صاحب جو وہاں پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی وجہ شہرت بھی سب جانتے ہیں, زمین جائیدادیں اور وہ سارا قبضے, اور وہ خیر وہ تو وہ ملک نواز صاحب نے بھائی جان کو جب ان کا ٹکٹ اناؤنس ہوا تھا, ٹکٹ اناؤنس ہوتے ہی انہوں نے ایک کالے رنگ کی لینڈ کروزر لیٹسٹ ماڈل 10 کروڑ 40 لاکھ روپے کی, جو خریدی گئی تھی نیازی موٹرز سے, اس کو عمران خان سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی, نیازی موٹرز سے خرید کے
تو رانا صاحب کے گھر پہنچا دی گئی. اچھا. اس لیے جب وہ اگلے دن ٹکٹ کینسل ہو گئی تو رانا صاحب کو تو پڑ گئی مصیبت. رانا صاحب پہنچ گئے بڑی سرکار اور جا کے کہا کہ جی ہمیں سیاسی نقصان ہوگا. یہ نہیں بتایا کہ سیاسی نہیں مالی نقصان ہوگا. تو بہرحال کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر کے وہ گاڑی کالے رنگ کی جو گاڑی ہے وہ رکھ لی, لینڈ کروزر, وہ بچا لی گئی. دوسری تو لاہور میں بھی یہی حالات ہے. اب لاہور میں اس سے بھی زیادہ مناظر عجیب و غریب ہے. ہائے ہائے, وہ ایک جگہ پہ جہاں پہ ٹکٹ ایوارڈ ہوئے تو سمندری کی ایک شخصیت ہے, بہت مقبول تھے عوام میں, بہت مقبول تھے. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی ایم این اے غالباً دو دفعہ ایم این اے رہے ہیں. تو انہوں نے پارٹی فنڈ دینا چاہا تو انہوں نے کہا جی پارٹی فنڈ کیش میں ہی دے دیں. تو انہوں نے کہا پھر چلیں ریورن روڈ پہ جو محل ہے ادھر چلے جاتے ہیں. ادھر گئے, یہ سب اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے. اچھا. ٹھیک ہے جی. تو وہ پارٹی فنڈ وہ 3 بیگز میں کیش تھا, 8 کروڑ روپے 3 بیگز میں تھا. اچھا, 8 کروڑ. ہاں جی. تو وہ وہاں جا کے 2 بیگز اتار لیے گئے تو ایک خاتون نے شور مچانا شروع کر دیا, تیسرا بیگ کہاں, تیسرا بیگ کہاں, تیسرا بیگ کہاں, وہ تیسرا شور مچا دیا, وہ تیجا بیگ, تیسرا بیگ کدھر ہے, کدھر ہے, کدھر ہے. تو پھر بڑے صاحب نے کہا کیا کر رہے ہو, آرام سے, ایسے نہیں کرتے, شور نہیں مچاتے, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. تو وہ تیسرا بیگ بہرحال وہ پھر واپس بھیجا گیا اور تیسرا بیگ منگوایا گیا. تیسرا بیگ آنے پر تسلی اور اطمینان کا اظہار کیا گیا. بھائی جان سر بڑی خطرناک مخبریاں دے دیا آپ نے. سر ویسے آپس کی بات ہے, ٹکٹوں کی خرید و فروخت نون لیگ پر کیا موقوف جو ہے وہ یہ تو ہمارے سیاسی کلچر کا حصہ بن چکا ہے. افسوس کی بات ہے نا, اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہو کہ صرف نون لیگ کیا, ہر بڑی سیاسی جماعت جہاں پہ جیتنے کے امکانات ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جو ناقابل علاج ہے. اور ہمیں ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ کہنا چاہیے, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ چھوٹے الیکشن سے لے کے بڑے الیکشن تک تمام بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہیں وہ اس عادت بد میں مبتلا ہیں, اور اس پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ کوششیں بھی نہیں کی جاتی. وہ بات سنی ہوگی آپ نے کہ وہ خاتون جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا کچھ کریں, وہ مٹی بہت کھاتا ہے, بلکہ مٹی کے لڈو بنا کے کھاتا ہے. تو ڈاکٹر آگے سے تسلی سے کہتا ہے کوئی بات نہیں, چھوڑے پریشان نہ ہو, سارے بچے کھاتے ہیں, بڑا ہوگا تو یہ عادت چھوٹ جائے گی. تو وہ کہتی ہے, خاتون کہتی ہے او مجھے چھوڑے, میرے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ رو کے پاگل ہو چکی ہے. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات جی افتخار عارف صاحب کی زبانی بتا دیتا ہوں. کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں, کوئی تو پھول کھلائے دعا کے لہجے میں, عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں. نہ جانے خلق خدا کون سے عذاب میں ہے, ہوائیں چیخ پڑیں التجا کے لہجے میں. واہ واہ کیا بات. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.